नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बाद। बरदरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला और अल्लाह सुब्हानहु व तआला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक बार फिर से हमें इस चैनल के ज़रिए आपके सामने रूबरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पर हम लोग कुरान पाक की तर्जुमा पर अल्लाह के फजल करम से गौर व फिक्र कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, रफ्ता रफ्ता हम लोग सूरह तौबा पर पहुँच चुके हैं और तकरीबन ये आखिरी आयत की तरफ हम लोग हैं, जिसमें कि हम लोग तकरीबन 117 आयत तक पढ़ चुके हैं। उस पर हम लोग गौर व फिक्र कर चुके हैं। ये 118 आयत से हम लोग फिर शुरू करते हैं। इंशाल्लाह देखते हैं कहाँ तक हम लोग जाते हैं। अल्लाह ताला आसानी फरमाएँ और कबूल फरमाएँ। आपसे भी दरख्वास्त है कि आप भी इसे सुने, गौर व फिक्र करें, और अगर आपको बेहतर लगे तो आप इसे अपने प्यारे अजीज़ और अपने दोस्तों, अपने लोगों के दरमियान भी ज़रूर शेयर करें। देखिए, अल्लाह का कलाम है, अगर आपको बेहतर लग रहा है तो आप ज़रूर इसे आगे भी शेयर करें। इसे अपने तय रोक के ना रखें। जितना हम लोग अल्लाह का कलाम को और दीन की और हदीस की तमाम बातों को जितना हम लोगों में शेयर करेंगे, वो भी एक तरह से देखा जाए तो एक दावत तौहीद है ना। ये भी एक दीन का ही काम है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबको इसमें आसानी फरमाए और हमारे इस अमल को कबूल फरमाए। कोई अगर गलती हो जावे तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला भी माफ़ करे। आप तमाम लोगों से भी हमारी दरख्वास्त है कि माफ़ करें, आमीन। बहरहाल, तो हम लोग सूरह तौबा के आयत नंबर 118 पर आते हैं और उसके आगे की इंशाअल्लाह गौर व फिक्र करते हैं। और 3 शख्सों का हाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहे हैं, और 3 शख्सों का हाल पर भी जिनका मामला मुलतवी छोड़ दिया गया था, यहाँ तक कि जब ज़मीन बावजूद अपनी फराखी के उन पर तंग होने लगी और वह खुद अपनी जान से तंग आ गए और उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह से कहीं पनाह नहीं मिल सकती बजुज़ उसके कि उसकी तरफ रुजू किया जाए। फिर उनके हाल पर तवज्जो फरमाई ताकि वह आइंदा भी तौबा कर सके। बेशक अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल करने वाला, बड़ा रहम करने वाला, बेशक और बेशक। बरादरान इस्लाम, मोहतरम अजीज़, हम लोगों ने अभी कुरान पाक के सूरह तौबा की आयत नंबर 118 हम लोग ने पढ़ा। दोस्तों, इससे पहले कि हम लोगों ने तमाम आयतों को हम लोगों ने जो पढ़ा और सुना और फिक्र किया, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर बहुत सारी बातें बताई कि उस वक़्त के हालात क्या थे। तमाम मुनाफिकों के बारे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनके तमाम दिलों के राज और उनके आमाल और उनके मामूल और उनकी तमाम तबीयत, तमाम चीज़ों के अल्लाह ताला ने क्लियर कर दिया। ओके, देहाती लोगों के बारे में भी डिक्लेयर कर दिया। ओके, मोमिनों के बारे में भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने क्लियर कर दिया। हम लोगों ने इन तमाम चीज़ों को ऊपर के आयतों में हम लोगों ने पढ़ चुका है, सुन चुका है। ये आयत नंबर 118 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मदीना में यानी कि अंसार में वो 3 सहाबा इकराम जो थे, है ना, जिनके बारे में बिलखुसूस अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान पाक में जो है कि आयत उतारी है, और ये हम सब को उस पर तवज्जो देना है। ठीक है ना। तो आइए पहले हम समझे कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उन 3 अंसार यानी उन 3 सहाबा इकराम के बारे में इस आयत में जो फरमाए हैं, इसका क्या मामला क्या था। ठीक है ना। ये ग़ज़वे तबूक का मामला था। ग़ज़वे तबूक में हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया और मदीना में तमाम लोगों को इसमें शिरकत करने के लिए कहा और सबसे कहा कि हम सब ने चलना है। ठीक है ना। अब यहाँ पर लोगों ने अपने हर तरह से जान और माल हर तरह से जो है कि इसमें लगा दिए, है ना, जबकि ये जानते हुए भी कि ये वक्त जो था, ये दौर जो था, सख्त गर्मियों का था। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इसमें एक और आजमाइश ये था कि तमाम जो हैं कि जो फसल जिनके थे ना, वो बिल्कुल पके हुए मतलब कि बिल्कुल पके तैयार थे, जिनको बस दरख्तों से उतारना था। ठीक है ना। ये इसी वक्त में यह मामला जब आया तो वही बात हुई कि जो
پکا تھا، جو سچا تھا، اس نے ہر طرح سے جو ہے کہ اپنا جان و مال لگایا اور اس میں اپنا ساتھ دیا اور نکل پڑے جنگ کے لیے۔ تین انصار، جس میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے نا، حضرت ہلال بن امیہ تھے، اور ایک حضرت بن رابعہ والا ابھی یاد نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو 3 صحابہ کرام تھے جو پیچھے رہ گئے، یعنی کہ نہیں جا سکے۔ حضرت کعب بن مالک کی زبانی حدیث میں آیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں بالکل پوری طریقے سے تیار تھا، میں جانا چاہتا تھا اور جانا ہی تھا مجھے، مگر ہم نے جو ہے کہ چونکہ حضرت کعب بن مالک جو ہے کہ ماشاءاللہ الحمدللہ نوجوان ہے نا، اور ماشاءاللہ تیز ترار تھے، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہماری جو سواری ہے ہم اس سے تیز رفتار سے ہم آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیں گے۔ یہ تمام لشکر نکل چکے، حضرت کعب بن مالک جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، وہ یہ سوچ میں کہ بس اب ہم نکلیں گے، یا ہم کل صبح تڑکے نکل جائیں گے یا شام نکل جائیں گے، ہے نا، اس کہہ لیا جائے کہ اس تھوڑی سی سستی میں یا پھر اپنے تمام دوسرے کاموں کے معاملے میں وہ تھوڑا پھنس گئے، اور وہ جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں نکل پائے۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر نکل بھی گیا، انہوں نے پھر بھی غور کیا کہ ٹھیک ہے میرا سواری جو ہے کہ وہ تیز ہے، ہم اس سے تیزی سے نکل جائیں گے۔ اب یہ تھوڑی سی ان کے ساتھ نادانی ہو گئی اور یہ فائنلی نہیں نکل پائے۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہ چلے گئے اور وہاں سے فتح یاب ہو کر کے واپس مدینہ آ گئے۔ اب جب میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے تو اب حضرت کعب بن مالک بتاتے ہیں کہ میری تو حالت ایسی تھی کہ میں کیسے ان کے سامنے نظر ملاؤں گا۔ میں اس قدر خوف سے ڈرا ہوا تھا کہ میرے اندر بے چینی اور تمام طریقے کی چیزیں چل رہی تھی کہ ہم حضور کا سامنا کیسے کریں گے، ٹھیک ہے نا، جبکہ وہ جانا تو چاہتے تھے مگر بس ذرا سی نادانی ہو گئی کہ اب نکلنے میں دیر ہو گیا، لشکر پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس پہنچے فتح یاب ہو کر کے مسجد نبوی میں گئے اور انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور تمام وہ لوگ جو لوگ نہیں جا سکے تھے وہ سب ان کے پاس آ کر کے بہانہ بازی کی، نہیں جانے کی تمام طریقے کا دلیل جو کہ جھوٹی دلیلیں تھی، ہے نا، اور دے کر کے وہ چاہیں کہ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منا لیں۔ یہ تمام زیادہ تر اس میں منافق تھے، جس کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کہ اللہ پر ان کا معاملہ چھوڑ دے رہے تھے اور استغفار پڑھ دے رہے تھے، استغفر اللہ ہے نا، پڑھ دے رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو یہ لگ رہا تھا چلو ٹھیک ہے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے منا لیا، انہوں نے ہمارے لیے استغفار کہہ دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب جو ہے نا کہ جب حضرت کعب بن مالک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف رجوع کر کے پوچھے کہ کعب آپ کیوں پیچھے رہ گئے، جبکہ آپ نے تو باقاعدہ اونٹ لیا تھا جانے کے لیے، پھر بھی آپ کیسے پیچھے رہ گئے، کیا ہوا، کیوں نہیں آپ پائے؟ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں بہت ساری ایسی باتیں آ رہی تھی کہ جس طریقے سے لوگوں نے اپنے جھوٹے بہانے بنا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کروا لیے ہیں، ہے نا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے استغفار کہہ دیا ہے نا، میں بھی ایسے ہی کچھ کہہ دوں، لیکن میری ہمت نہیں ہوئی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف فرما ہو کر کے وہ کہتے کہ حضور بے شک میں اس وقت جو ہے کہ ہر طرح سے فٹ تھا، اور
اس قدر میں فٹ تھا کہ اس سے پہلے جو ہے کہ کبھی ہم اتنا فٹ تھے ہی نہیں، جبکہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی غزوے میں ایسا نہیں تھا، سوائے غزوہ بدر چھوڑ کر کہ کسی بھی غزوے میں ایسا نہیں تھا کہ وہ شریک نہ ہوئے ہوں، ہر غزوے میں وہ شریک ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ ان کے لشکروں میں ہمیشہ رہے، یہ پہلا معاملہ تھا۔ اب غزوہ بدر میں بھی تو جنگ کے لیے تو معاملہ لشکر تو نکلے نہیں تھے مدینہ سے مسلمانوں، ہے نا، مسلمان تو نکلے تھے بس خالی ایک لشکر کا جو ہے کہ تعاقب کے لیے، ٹھیک ہے نا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منظور تھا کہ وہاں پہ جنگ ہو جانا، ٹھیک ہے نا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ کرایا اور یوم فرقان بنا۔ بہرحال تو وہاں پہ بہت سے مسلمان کے ساتھ ایسا کنڈیشن نہیں لگا تھا کہ آپ کو جانا ہی ہے، ٹھیک ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں گئے تھے، ہے نا، کیونکہ ان کی بیوی یعنی کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صاحبزادی جو ہے کہ کافی زیادہ بیمار تھی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی زیادہ بیمار تھی، انفیکٹ کچھ دنوں کے بعد وہ جو ہے کہ ان کی فوت بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر غزوے میں ہم شریک ہوتے تھے، یہ پہلا غزوہ تھا جو ہم میری کمزوری کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں چاہ رہا تھا کہ کچھ کہہ دوں اور حضور کا دل جیت لوں، لیکن مجھ سے کہا نہیں گیا، اور انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ سے زیادہ اس وقت بہتر حالت میں تھا، ہر طرح سے میں فٹ تھا، اور مگر میں کیا کروں، میں نہیں جا سکا۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالکل تم نے سچ کہا ہے، تمہارا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے تم جاؤ۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے چلے گئے، ٹھیک ہے نا، اور جب جا رہے تھے تو اور جن لوگوں نے بہانہ بازی کیا تھا وہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ آپ نے بھی کیوں نہیں بہانہ کر دیا جیسے ہم لوگوں نے کر دیا، حضور نے تو ہم لوگوں کو معاف کر دیا، آپ نے بھی کیوں نہیں کر دیا، آپ کو بھی کر دینا چاہیے تھا۔ مگر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ مجھ سے نہیں کہا گیا، میں نے ان لوگوں سے پوچھا کیا میرے جیسا کوئی اور بھی ہے مسلمان جو نہیں جا سکا، تو معلوم انہوں نے بتایا کہ ہاں 2 اور مسلمان ہیں، ہے نا، جو آپ ہی کے جیسا نہیں جا سکے، مگر وہ بزرگ تھے، جبکہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی جوان یعنی تھے، ٹھیک ہے نا۔ وہ لوگ چلے گئے، آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کرام سے کہا کہ ان سے کوئی بھی طرح کا بات چیت نہ کیا جائے، کوئی بھی طرح کا بات چیت نہ کیا جائے۔ اللہ کے حکم تھا، اللہ کا فرمان تھا، اور تمام مدینے کے جتنے بھی مسلمان تھے ان کے ساتھ بات چیت، اٹھنا بیٹھنا، کسی بھی طرح کا رابطہ رکھنا چھوڑ دیا۔ تو دو صحابہ کرام جو بزرگ تھے وہ تو بالکل وہ اپنے گھر میں ہی اپنا توبہ استغفار کرتے رہے، اور بہت شدید رونا اور بہت زیادہ رونا، ان کے بارے میں ہم اگر حقیقتاً بتائیں تو بہت جو ہے کہ غمگین ہم لوگ کو رونا آ جائے۔ ہم لوگ تو اللہ معاف کرے کہ اتنا گناہ کے باوجود بھی، اتنا نافرمانی کے باوجود بھی ہمارے اندر کوئی بھی طرح کا بدلاؤ نہیں آتا، نہ ہمارا دل دکھتا ہے، نہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، نہ ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے، نہ ہم رونا اور توبہ کرنا ہم محسوس کرتے ہیں، ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ وہ لوگ تو اس قدر جو ہے کہ توبہ اور استغفار میں لگ گئے کہ دنوں رات رونا، زار کا زار رونا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ان کی بھی حالت ایسی تھی کہ بہت زیادہ جو ہے کہ ان کو تکلیف تھا، بہت زیادہ تکلیف تھا، مگر یہ گھر میں نہ رکے، یہ مسجد نبوی تک آتے تھے، وہ اپنا نماز پڑھتے تھے، چلے جاتے تھے، اور وہ حضور یہ کنارے علیحدہ بیٹھ جاتے تھے، جبکہ ان سے کوئی بات چیت نہیں کرتا تھا، ہے نا، کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کسی سے جا کر کے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے تب بھی جو ہے کہ کوئی مسلمان ان کے سوال کا جواب نہیں دیتا تھا۔ بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف سے ایسے دیکھتے تھے، اور بس ان کی یہ خواہش رہتی تھی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں، میری آنکھوں کو تھوڑی ٹھنڈک مل جائے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جب نماز میں ہوتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ حضور بھی ہماری طرف دیکھتے تھے۔ الحمدللہ۔
یہ ہے محبت، یہ ہے محبت، اور یہ ہے مسلمان، ہے نا۔ وہ ایک حضور کی ایک نظر آپ پہ پڑ جائے، اس کے لیے وہ کیسا بے قرار ہوتے تھے۔ آج ہم لوگ اگر غور کریں تو بہرحال بات مزید ہو جائے گی۔ تو یہ ہے محبت، اور اس طریقے سے تقریباً کئی روز گزر گئے، یہاں تک کہ ایک روز مدینہ میں ایک تجارتی بندہ آتا ہے شام سے، اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دیتا ہے نا، جو ایک بادشاہ کا خط ہوتا ہے، اور وہ بادشاہ جو ہے کہ اس خط میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ آپ کی جو ہے سردار نے آپ کو وہ عزت نہ دی جس کے آپ قابل تھے، آپ اتنے قابل، اتنے ہونہار، ہے نا، مگر آپ کو وہ چیز، وہ آپ کا مقام نہیں ملا۔ آپ میرے پاس آ جائیے، آپ میرے پاس آ جائیے، میں آپ کو وہ مقام دوں گا، وہ بلند اور اعلیٰ مقام دوں گا جس کے آپ حقدار ہیں۔ بہرحال میں نے ایک ایکسپلینیشن میں ایک سینس بتایا، لائننگ ایسی ہی تھی، بہرحال ٹھیک ہے نا، ورڈنگ ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو جو ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس دن اس قدر رویا، مجھے اپنے اوپر اتنی تکلیف ہوئی، اور میں نے خود سے کہا کہ اے کعب، تم آج اس مقام پہ پہنچ گئے ہو کہ ایک کافر جو ہے کہ تم سے امید رکھتا ہے، اور وہ اتنی تکلیف میں آئے اور انہوں نے اس خط کو جو ہے کہ جلا دیا۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا میرے دوستوں، یہ ہے ایمان کا تقاضا کہ میں غلطی کیا، میں اس چیز کا افسوس میں ہوں، تکلیف میں ہوں، میرا سینہ میں درد ہے، استغفار کر رہا ہوں، رو رہا ہوں، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ حضور کی محبت ایسی ہے، حضور کی محبت ایسی ہے کہ حضور کا دیدار ہو جائے، میں ایسی حالت میں بھی جا رہا ہوں مسجد میں کہ کوئی ہم سے بات نہیں کر رہا، کوئی ہم سے کہہ نہیں رہا، کوئی کچھ بھی ہماری طرف رجوع بھی نہیں کرتا، لیکن میں جا رہا ہوں کہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بار جو ہے کہ محبت بھری نظریں میرے اوپر عنایت ہو جائیں، اور میں بھی انہیں دیکھ سکوں۔ تو بہرحال جب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات جب خط ملا تو وہ بہت تکلیف میں، انہوں نے آگ میں جلا دی۔ اسی طرح سے وقت گزرتا رہا، تقریباً 40 دن گزر گئے، 40 دن گزر گئے۔ پھر ایک روز جو ہے کہ حکم ہوا کہ تم اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ، اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کیا میں اسے طلاق دے دوں؟ تو معلوم ہوا کہ نہیں، طلاق نہیں دینا ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ رہ نہیں سکتے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا میرے ساتھ جو 2 اور مسلمان ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، لیکن ان کی بیوی جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے کہتی ہیں کہ میرے شوہر رو کے اس قدر بیزار ہو گئے ہیں، اور وہ اپنے عمر کی اتنے مطلب کہ بزرگی میں پہنچ چکے ہیں کہ ان کا کام ان سے خود سے نہیں ہو پا رہا ہے، مجھے جو ہے کہ خالی ان کے خدمت کے لیے رہنے کی اجازت دے دے کہ میں ان کی خدمت کر سکوں۔ تو اللہ کے پیارے رسول ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، تم ان کی خدمت کے لیے رہ سکتی ہو۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی بات آئی کہ آپ چاہیں تو آپ جا کے حضور سے جو ہے کہ خدمت کے لیے، اپنی بیوی کے لیے گزارش کر سکتے ہیں، مگر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں جوان ہوں، میں ینگ ہوں، ٹھیک ہے نا، اگر بیوی کے ساتھ علیحدہ کا حکم ہوا ہے تو میں بیوی کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ اور انہوں نے اپنی بیوی کو جو ہے کہ میکے بھیج دیا، انہوں نے اپنی بیوی کو ان کے والدین کے گھر بھیج دیا۔ بہرحال اسی طریقے سے 10 روز اور گزر گئے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں صبح کے فجر کے وقت میں اپنے گھر کے چھت پر نماز پڑھ رہا تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ اور استغفار میں مشغول تھا کہ اسی بیچ میں سامنے کے ایک اونچے ٹیلے سے، پہاڑ سے جو ہے کہ کوئی شخص مجھے آواز دے کر کے کہہ رہا ہے ابشرین 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 کعب ابشرین ابشرین۔
میں سمجھ جاتا ہوں کہ ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری توبہ کو قبول فرما لی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری توبہ کو قبول فرما لی، اور میں خوش ہو جاتا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا کہ 2 شخص جو ہے کہ وہاں سے نکلے تھے کہ مجھ تک جلد سے جلد یہ خوشخبری سنا دی جائے۔ ایک شخص تو گھوڑے پہ سوار تھا کہ وہ جلد سے جلد میرے تک آ کر کے مجھے خوشخبری سنا دے، اور ایک شخص جو پیدل نکلا تھا وہ دیکھا کہ میں اس گھوڑ سوار سے آگے نہیں نکل سکتا، تو اس نے دور سے ہی چیخا اور چلا اور کہا کہ کعب ابشرین ابشرین ابشرین، خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی۔ اتنے میں پھر گھوڑ سوار بھی آ جاتا ہے، وہ بھی ساری چیزیں جو ہے کہ ان کو بتا دیتا ہے کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے بدن پہ جو بھی کپڑے تھے میں نے جھٹ جو ہے کہ بطور جو ہے کہ خوشی میں انعام میں نے ان کو دے دیا جنہوں نے مجھے سب سے پہلے یہ خبر سنائی، اور میں اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے چلا گیا، اور میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ دل سے انہیں گلے لگا لیا، ابشرین ابشرین، اور تمام مسلمان جو ہیں الحمدللہ یہ ہے محبت۔ دوستو یہ ہے محبت۔ آج ہم تکلیف میں ہیں کہ آج ہمارے گھروں میں یہ محبت نہیں دکھتا ہے، اور وہاں پہ تھا کہ کیا انصار ہے نا، کیا انصار کیا مہاجرین، تمام لوگ جو ہیں کہ آپس میں ایسے گلے مل رہے ہیں، ایسی جیسے کہ ان کو خوشخبری مل گئی، اور وہ جو ہے کہ ایک دوسرے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب کو اس طریقے سے گلے مل رہے ہیں، اور ان کو ابشرین ابشرین تحفہ اب بدھائی دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لی۔ اور کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا اعجاز کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن میں یہ جو لائن ہے نا، ایک بار اب ہم لوگ اس آیت پر آتے ہیں تاکہ ساری باتیں اور کلیئر ہو جائے، ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور 3 شخصوں کا حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، وہی 3 شخص ہے نا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنے فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی تھی، یعنی کہ وہ اس قدر جو ہے کہ ان کے اندر تکلیف ہوتی تھی، اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ ان کو مدینے کی زمین، اتنی بڑی زمین جو ہے کہ ان کو تنگ لگنے لگتی تھی، پوری دنیا کی بھی زمین ان کو تنگ لگنے لگتی، سوچ مطلب کیسا ان کے اوپر گزرتا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہم اور آپ نہیں نہ سوچ سکتے، کیونکہ ہم اور آپ کے اندر کا وہ جذبات ہی ختم ہو گیا ہے، وہ جذبات، وہ احساس ہی ختم ہو گیا۔ جذبات اگر آپ ایک بار غور کریں اور محسوس کریں کہ وہ جذبات کے ساتھ محسوس کریں کہ کیسا ان کے اوپر گزرتا تھا، اور کس طریقے سے وہ توبہ اور استغفار پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، کہ ان کو جو ہے کہ تنگ آنے لگی تھی، جس جگہ پہ وہ رہتے تھے تمام زمین ان کو تنگ آنے لگی، کیا کروں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنے فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی، اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے، اور پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ان کے حال پر توجہ فرمائیں تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آئیے ہم اور آپ تمام لوگ اس آیت کے وسیلے سے ہم سب اپنے گناہوں کے لیے توبہ اور استغفار کریں، اللہ ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اس آیت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ جس طرح سے آپ نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 2 اور ساتھیوں کو آپ نے معاف کیا، ان کے توبہ کو قبول فرمایا، اے اللہ تعالیٰ ہمارے بھی تمام گناہوں کو بخش دے۔ ہم سب توبہ کرتے ہیں، اپنے تمام گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمارے توبہ کو قبول فرما اور ہمیں ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا، بے شک۔ اور آگے ہم لوگ آتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں نصیحت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمیں نصیحت ہے نا۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے، تم اگر مسلمان ہو، تم اگر مومن ہو، تو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو،
ڈر او اے اللہ ہمارے اندر بھی خوف ڈر، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ سچوں کے ساتھ رہو، یعنی کہ نیک ایمان والوں کے ساتھ رہو۔ آگے دیکھتے ہیں، مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش ہیں ان کو یہ زیبا نہیں تھا کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھی، یا اس سبب سے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو تھکان پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ ہوا ہو، اور دشمنوں کے جو کچھ خبر لی، ان سب پر ان کے نام ایک ایک نیک کام لکھا گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ بے شک مدینہ کے رہنے والوں اور ان کے گردنما آس پاس کے دیہاتیوں کو یہ جائز نہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں، اور نہ یہ جائز تھا کہ رسول کی جان سے بے پرواہ ہو کر اپنی جانوں کو بچانے کی فکر کریں۔ یہ حکم اسی سبب سے تھا کہ ان جہاد کرنے والوں کو اللہ کی روح میں جو تکلیف، پیاس کی یا محنت یا بھوک کی شدت کی پہنچتی ہے، ایسی راہ چلتے ہیں جو کفار کے غیظ غضب کا باعث ہو، یا کسی دشمن سے کچھ یہ لوگ حاصل کرتے ہیں، تو بس اس کے عوض میں ان کے نمائے عمل ہے اور نیک کام لکھ دیا جائے گا۔ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر و ثواب برباد نہیں کرتا۔ بے شک دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو، نمبر 1 ہے نا، اوپر میں ہے نا، اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو، ہے نا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ میرے رسول کا ساتھ دو، میرے نبی کا ساتھ دو، ٹھیک ہے نا۔ تم اپنی جان کو جو ہے کہ زیادہ امپورٹنس مت دو، اپنی جان کو زیادہ امپورٹنس مت دو، کیونکہ خیال رہے، دیکھیے یہ بات تو بے شک ہے کہ اگر ہماری موت آنی ہے، اگر ہماری موت آج کی تاریخ میں ہونی ہے نا، تو وہ ہو کے رہے گی۔ ہم خود کو اگر گھر میں بند کر کے تمام حفاظتی سامان کے ساتھ خود کو حفاظت میں رکھ بھی لے، تب بھی موت اگر آنی ہے تو آئے گی۔ ہم یہ سوچ کر کے بازار نہ جائیں، یہ سوچ کر کے ہم گھر سے باہر نہ نکلیں کہ ہماری موت نہ ہو جائے، تو ایسا تو ہے نہیں۔ جب موت آنی ہے تو وہ اپنے وقت پہ آئے گی، چاہے ہم خود کو لوہے کے صندوق میں بھی کیوں نہ بند کر کے رکھے، ٹھیک ہے نا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ اگر جب بات حق کی ہو اور بات حق کے لیے اللہ کی راہ میں ہے نا کچھ کرنے کا موقع مل جائے، اور کیا بہترین بات ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ساتھ، ان کی لشکر کا ہمیں ساتھ مل جائے، تو ہم نے جو ہے کہ ایسی حالت میں ہمیں اپنے اوپر میں تو سوچنا ہی نہیں چاہیے، ہمیں اپنے بارے میں تو سوچنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ میرا اللہ راضی اپنے رسول سے، جب میرا اللہ راضی اپنے رسول سے، جب میرا اللہ کا محبوب ان کے رسول ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ہم اگر ان کے ساتھ، ان کے لشکر میں، ان کے نصیحت اور ان کے فرما برداری میں، ان کے شانہ بشانہ اگر چل رہے ہیں، اور کس لیے چل رہے ہیں؟ اللہ کے لیے چل رہے ہیں، راہ حق میں چل رہے ہیں، ہے نا، اللہ کے حکم پہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں سب ملا جلا کے کیا ہو رہی ہیں؟ ملا جلا کے یہ ہو رہی ہیں کہ ہم نے اپنے بارے میں غور کر کے ہم نے اللہ کا حکم کا فرما بردار ہونا ہے، اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب کا ہمیں فرما بردار ہونا ہے، اور اس کے لیے ہم جو بھی عمل کریں گے، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ دیکھ رہا ہے، اور اس کو جو ہے کہ اس کا بدلہ بھی خوب دینے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے کہ نظر انداز کر دے گا، وہ آپ کا کوئی بھی عمل بیکار چلا جائے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا خوب بدلہ دینے والا ہے۔ جب آپ
پہ غور کریں کہ اگر ہم کسی انسان کو پاتے ہیں جو بڑا نیک انسان ہوتا ہے، اگر آپ اس کے اوپر احسان کرتے ہیں تو وہ احسان کا بدلہ چکا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تمام مومنوں کا مالک ہے، تمام انسانوں کا مالک ہے، تمام کائنات کا مالک ہے، تمام خلقت کا مالک ہے، تمام ہے نا وہ خالق ہے، وہ مالک ہے نا، جو مہربان بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے، اور تمام چیزیں، تمام نعمتیں اس نے اپنے بندوں کے لیے اتار رکھا ہے، دے رکھا ہے انعام کے طور پر بھی، ہے نا، اور تمام حکمتیں جو ہے کہ بار بار جتا رہا ہے، اور جنت اور جہنم کا جو ہے کہ بار بار جو ہے کہ اشارہ کروا رہا ہے کہ دیکھو ایسا نہ کرو ورنہ جہنم میں چلے جاؤ گے، تم کو اس آگ سے ہم نے بچانا ہے، تم یہ کام مت کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اتنا جب مہربان ہے تو سوچیے جب ہم اس کے راہ میں اگر ہم نکلیں گے، جو بھی ہم جد و جہد کریں گے، تو کیا ہمارا یہ عمل وہ ضائع ہونے دے گا؟ کیا ہمارا یہ عمل کا وہ جو ہے کہ پورا بدلہ نہیں دے گا؟ یاد رکھو یہ یہاں بھی دے گا اور وہاں بھی دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر یہی چیز فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے کہ اگر اللہ کے راہ میں بھوک لگے، پیاس لگے، ہے نا، تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنا ہے، ہمیں جو ہے کہ راہ حق میں اگر نکلنے کا موقع ہے تو بے شک ہمیں نکل جانا ہے، اور یہ تو اس وقت کی آیت ہے جب خاص طور سے بالخصوص تبوک کے لیے نکلنا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا؟ ہاں، مسلمانوں کو فتح دیا، اور وہ فتح کیسی؟ کوئی بھی طرح کا جنگ بھی نہیں ہوا، اور دشمن کے دلوں پر، دشمن کے اندر مسلمانوں کا ایسا جو ہے کہ ایسا وہ مروب ہو گئے، ہے نا، کہ انہوں نے جنگ سے انکار کر دیا، جبکہ روم جیسی طاقت، روم جیسا سپر پاور، وہ جو ہے کہ بزدل کی طرح جو ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھے۔ کیوں نہیں آگے بڑھے؟ کیونکہ ان کا جو بادشاہ تھا ہے نا، ہرقل، اس نے جو ہے کہ اپنی کتاب یعنی کہ انجیل جب پڑھی، تو اس نے تمام باتیں جو صفتیں ہمارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی کتاب میں پہلے سے موجود تھی، انہوں نے دیکھا کہ یہ بالکل تمام صفتیں جو اس وقت یہاں پر ہیں ان سے ملتی جلتی ہے، یہی نبی ہے، اور وہ مان گئے کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے، ان سے ہم جنگ نہیں کر سکتے، اس نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ ایک فتح ہوئی مسلمانوں کی، کہ فتح جو مسلمان جس مقصد سے وہاں گئے تھے، ہے نا، جس مقصد سے وہاں گئے تھے وہ مقصد کامیاب ہوا، ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب آیا، ہے نا، اور روم تک اسلام پھیل گیا۔ سوچئے روم تک، کہاں مدینہ سے جو مسلمان اٹھا اور روم تک پھیل گیا، اور دھیرے دھیرے پوری دنیا میں پھیل گیا۔ بہرحال تو اللہ ایک بار پھر سب لوگ اس آیت پر غور کرتے ہیں، ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش ہیں ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں، یا اس سبب سے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی، اور جو نکان پہنچی، اور جو بھوک لگی، اور جو کسی ایسی جگہ چلیں جو کفار کے لیے موجب غیظ ہوا ہو، اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی، ان سب پر ان کا نام ایک ایک نیک کام لکھا گیا۔ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اوکے، کلیئر ہے؟ اوکے، آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا، اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے، یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو اچھے سے اچھا بدلہ دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام جو لوگ جنہوں نے راہ حق میں اور اس وقت میں جو کچھ بھی خرچ کیا، جو بھی اپنا مال امداد جو ہے کہ اس میں لگایا، چاہے وہ چھوٹا تھا چاہے وہ بڑا تھا، چاہے وہ مٹھی بھر اناج تھا یا پھر پورا کا پورا جو ہے کہ اپنا سب کچھ تھا، ہے نا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورا مال کا آدھا نفس کیا، اور انہوں نے آدھا جو ہے کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ کے لیے جو ہے کہ لگا دیا اور آدھا مال گھر چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ تم نے کیا لایا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضور میں نے جو ہے کہ آدھا پورا اپنا مال لے آیا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اور اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کافی جو ہے کہ فصل میں کافی فائدہ ہوا تھا، اور ان کے پاس کافی امداد تھا، انہوں نے کافی امداد کیا، ٹھیک ہے۔ اور وہ یہ سوچ رہے کہ میرا مال حضرت ابو بکر سے بھی بڑھ کے ہوگا، جو کچھ بھی انہوں نے تعاون کیا۔ مگر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضور میں نے اپنے گھر پہ صرف آپ کا اور اللہ کا نام چھوڑ دیا، باقی جو کچھ میرے پاس تھا میں لے آیا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے مسلمان ہوئے ہیں، ایسے مسلمان ہوئے ہیں ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دماغ فرمائے، ہے نا۔ ہم لوگ سے تو کچھ ہی نہیں جاتا، ہم پہلے اپنی فکر کرتے، ہم پہلے اپنے بارے میں سوچتے ہیں، ہے نا۔ اور وہ مسلمان کیسے تھے کہ وہ پہلے جو ہے کہ قوم کے بارے میں سوچتے تھے، دین کے بارے میں سوچتے تھے، اللہ کا حکم کے بارے میں سوچتے تھے، اللہ کے محبوب اللہ کے رسول کے بارے میں سوچتے تھے، ان کی فرما برداری میں اپنا سب کچھ لگا دیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ان کو انعام دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا، اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے، یعنی جتنی دوری وہ چلے، تقریباً 10 دن کا سفر تھا، ہے نا، طے کرنے پڑے، یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے۔ بے شک یہ ہے ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے کہ بدلہ، اور وہ پورا دیتا ہے انصاف کے ساتھ۔ آگے دیکھتے، اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، اور اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے، ذرا غور کیجیے گا، آج کے وقت میں یہ کام آئے گا۔ اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے، تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے، اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں، تاکہ وہ ڈر جائیں۔ دیکھیے یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی موقع ایسا آن پڑے، ہے نا، تو ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب تم نکل جاؤ۔ ایک بات، دوسری بات کہ ایک ٹکڑا ایسا ہو جو علم حاصل کرے، یہی بات کو میں اشارہ کر رہا تھا کہ یہ غور کرنے والی بات ہے کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو دین کی علم کے لیے ہم جد و جہد کرتے ہیں۔ جہاد کو لے کر کے لوگ ایک بہت طرح کی باتیں بھرم پال لی ہیں، جسٹ لائک، ہے نا، ایک بہت زیادہ لوگوں کے من میں ایک کنٹروورسی ہے، ایک بھرم ہے نا، کہ بس وہ جہاد کا لفظ لیا نہیں کہ بس وہ سمجھ لیے کہ بس قتل و غارت، نہیں، جہاد کا معنی ہوتا ہے جد و جہد کرنا دین کے لیے، قوم کے لیے، ہے نا، معصوموں کے لیے، مظلوموں کے لیے، ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال تو اب یہ جد و جہد علم کے لیے بھی ہے، علم بھی حاصل کرنا، کس کا علم؟ دین کا علم۔ دولت کمانے کا علم کافی نہیں ہے، وہ تو آپ کا ایک اسباب ہے دنیا میں جینے کے لیے، اور وہ بھی ایسی دنیا جس کا کوئی سرٹینٹی نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہے نا۔ تو اس کم وقت کی زندگی کو گزارنے کے لیے جو اسباب کی ہم نے تیاری کرنی ہے وہ دنیاوی علم ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم اس کی تیاری کرنا ہے، تم نے ہی اس کا اسباب کی تم نے ہی کوشش کرنا ہے، تم نے ہی اس کو بنانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر تم چند روز کی زندگی کے لیے تم محنت کرنے کو تیار ہو تو یہ بھی تو سوچو کہ وہ زندگی جو ہمیشہ قائم اور دائم رہنی ہے، ہمیشہ قائم رہنی ہے، جس کا اینڈ ہی نہیں ہونا، اس کی کتنی تیاری کرنی ہوگی۔ اگر ہم اتنی زندگی کے لیے ہم اتنی محنت جد و جہد کرتے ہیں تو وہ زندگی جو ہمیشہ رہنے والی اس کے لیے ہم کیا جد و جہد کرتے ہیں،
ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے جو ہم نے علم حاصل کرنا ہے وہ بھی ایک جدوجہد ہے. وہ علم کا حاصل کرنا بھی جہاد ہے. وہ علم کا حاصل کرنا بھی جہاد ہے. اب اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے جو مشقت کرنی پڑتی ہے وہ سب کیا ہے؟ جدوجہد ہے، جہاد ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ایک ایسا بھی گروہ ہو جو علم حاصل کرے اور وہ بتاوے. اگر تم جنگ سے آؤ تو وہ تمہیں بتائے کہ علم دین ہمارا کیا کہتا ہے، دین ہمیں کیا توفیق دیتا ہے، دین ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے، دین ہمیں کیا نصیحت دیتا ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، رسول اللہ کا کیا حکم ہے. یہ تمام چیزوں کو بتانے والا بھی عالم ہونا چاہیے. یعنی کہ عالم بھی ہو اور جو ہے جنگجو بھی ہو. عالم بھی ہو، جنگجو بھی ہو. تو تب ہم جا کے مضبوط ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں. سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کے ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے اور تاکہ یہ لوگ اپنے قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں، تاکہ وہ حق بات کو جانیں، ہے نا، اور غلط کام سے پرہیز کریں. کوئی بھی طرح کا غلط کام نہ کریں. اگر ہو جاوے تو توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں. اوکے. تو بہرحال یہ ہم لوگوں نے تقریباً 122 تک پر اللہ کے فضل و کرم سے غور و فکر کیے. کوئی بھی طرح غلطی ہوئی ہو تو بھائی معاف کیجیے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی معاف کرے. اور اللہ سے خاص طور سے بالخصوص اس جو آیت ہم لوگوں نے پڑھا اس کے وسیلے سے ہم اپنے تمام گناہوں کے لیے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہماری دین دنیا آخرت ہمارے حق میں بہتر فرمائے. آمین. صدق اللہ العظیم.